तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करने की? आरिफ खान का गुस्से से भरा जुमला बाथरूम के दरवाजे पर गूंजा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने ही अनम अपने वजूद को बड़े तौलिए में लपेटे खड़ी थी। कुछ ही दिन पहले उनका निकाह हुआ था, जिसमें उन दोनों की मर्जी शामिल नहीं थी। अनम उसके मरहूम बड़े भाई एहसन की बेवा थी, जिसे खानदान के दबाव और हालात के तहत आरिफ के निकाह में दे दिया गया था। आरिफ को यूं अचानक सामने देखकर अनम का रंग फक हो गया और वो घबरा कर पीछे हटी। आरिश, प्लीज आप यूं गुस्सा ना करें। आंटी ने मुझे भेजा था ताकि मैं आपका सामान रख सकूं। अगर उन्होंने आपकी आवाज़ सुन ली तो ख्वाह घर में नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप बस मुझे चंद मिनट दें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अनम ने कांपती हुई आवाज़ में इल्तिजा की। आरिफ ने तंज़ी अंदाज में एक सर्द मुस्कुराहट उछाली। वो मजबूत कदम उठाता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। वाह, कितना मासूम बनती हो तुम, जैसे बड़ी फर्माबरदार बहू हो तुम। तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए नफरत नजर नहीं आती क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस हद तक मुझे जहर लगती हो? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने आप से घिन आने लगती है, और तुम हर बार जानबूझकर मेरी नज़रों के सामने आकर इस नफरत को और बढ़ावा देती हो। अनम डर के मारे दीवार से जा लगी। आरिफ ने इसके बिल्कुल करीब आकर इसका रास्ता रोका और धाड़ा। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुमने मुझसे निकाह की हामी भरी, बावजूद इसके कि मेरा भाई तुम पर जान छिड़कता था। वो तुम्हें अपनी जिंदगी मानता था। अगर वो इस दुनिया से चला गया था तो क्या तुम इतनी बेहोश हो गई थी कि इतनी जल्दी उसके भाई की बिस्तर और कमरे का हिस्सा बनने चली आई? ये अल्फाज अनम के दिल पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में खामोश आंसू बहने लगे। उसका कोई कसूर नहीं था। जब उसके शौहर एहसन का इंतकाल हुआ तो पूरा खानदान अनम पर टूट पड़ा था। आरिफ की माँ यानी अनम की सास ने साफ कह दिया था कि वो अपनी जवान और बेवा बहू को दरबदर नहीं होने देंगी, और ख़ानदान की इज्जत को संभालने के लिए आरिफ को ही ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। आरिफ ने ख़ानदान के दबाव में आकर निकाह तो कर लिया, लेकिन इस निकाह को दिल से कभी कबूल न किया। उसके नज़दीक अनम एक ऐसी औरत थी जो उसके भाई की जगह छीनने आई थी, और जिसकी वजह से उसकी अपनी आज़ादाना ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। आप जो सोचना चाहते हैं सोचें आरिफ साहब, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। मैंने ये कदम सिर्फ अपने ससुराल वालों के एहतराम और उनकी खुशी के लिए उठाया था। अनम ने अपनी आवाज़ को संभालने हुए कहा था। एहतराम, खुशी? आरिफ ने तंज किया। मुझे तुम्हारी किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। तुम इस घर में रह सकती हो क्योंकि मेरे वालिदैन का हुक्म है, लेकिन मेरे कमरे और मेरी ज़िंदगी से दूर रहने की कोशिश करना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें कभी तुम्हारी ज़ाती सामान या जगह के करीब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरिफ गुस्से से तौलिया और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम का दरवाज़ा धाड़ से बंद करके अंदर चला गया। अनम ने अपने आंसू पोंछे और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। खानविला का माहौल ज़ाहिरी तौर पर बहुत पुरसुकून था, लेकिन अंदर ही अंदर एक कशीदगी की लहर दौड़ रही थी। सिकंदर खान यानी आरिफ और एहसन के वालिद शहर के जाने माने कारोबारी शख्स थे। एहसन उनका बड़ा बेटा था, जो नहायत नरम दिल, बातमीज़ और सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन एक अलमनाक कार हादसे ने एहसन की ज़िंदगी छीन ली और पूरा घर बिखर गया। एहसन की मौत के बाद सिकंदर खान और उनकी अहलिया बेगम शाइस्ता ने फैसला किया कि अनम, जो अभी चंद माह पहले ही इनकी घर बहू बनकर आई थी, इनकी ज़िंदगी यूं वीरान नहीं होने देंगी। उन्होंने अपने छोटे बेटे आरिफ पर दबाव डाला। आरिफ का मिजाज एहसन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो गुस्सीला, ज़िद्दी और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स था। उसके दिल में पहले से एक जगह थी जो उसकी आज़ादी से जुड़ी हुई थी, लेकिन यकायक उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई कि जिसके लिए वो तैयार ही न था। उसी रात को डाइनिंग टेबल पर सब जमा थे। बेगम शाइस्ता ने अनम के हाथ का बना हुआ खाना आरिफ के सामने रखा। आरिफ, अनम ने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर ये सालन बनाया है, चखकर तो देखो। आरिफ ने प्लेट को देखा और चम्मच को दूर हटाते हुए रूखे लहजे में कहा, मुझे भूख नहीं है और मुझे ऐसा खाना पसंद भी नहीं है। ये सुनकर बेगम शाइस्ता ने नाराज़गी से आरिफ को देखा। आरिफ, ये क्या तरीका है? अनम तुम्हारी बीवी है और इस घर की इज्जत है। तुम इसके साथ इस तरह का रवैया रखना बंद करो। बीवी? आरिफ ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, आप लोगों ने ज़बरदस्ती एक रिश्ता मुझ पर मुसल्लत किया है, लेकिन आप मुझे ये मजबूरी नहीं कह सकते कि मैं इसे अपना मान भी लूँ। मैं चाह रहा हूँ, मुझे दोस्तों के साथ काम है। आरिफ कुर्सी पीछे धकेल कर उठा और गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर निकल गया। सिकंदर साहब ने एक लंबी आह भरी और अनम की तरफ देखा, जो नीची नजरें किए खामोश बैठी थी।
بیٹا انم، تم عارف کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ابھی تک احسن کے جانے کا غم اور اس اچانک بدلاؤ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سکندر صاحب نے شفقت سے کہا۔ جی بابا سائی، میں سمجھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، انم نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ رات کے 2 بجے عارف گھر واپس لوٹا۔ تھکن اس کے وجود پر طاری تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ انم صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کی ڈم لائٹ آن تھی اور اس کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے آثار واضح تھے۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن عارف نے فوراً اپنے دل میں ابھرتے ہوئے اس احساس کو دبایا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، اس نے خود سے کہا۔ یہ دکھاوا کر کے سب کا دل جیتنا چاہتی ہے تاکہ میں پگھل جاؤں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کر پاؤں زور سے زمین پر مارے اور الماری کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آہٹ سن کر انم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور اپنی چادر درست کی۔ آپ آگے؟ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دوں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے جاگتی رہو؟ عارف نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے نہ تمہارے کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ہمدردی کی۔ تم صوفے پر سو یا زمین پر، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس میرے سامنے نہ آیا کرو۔ انم نے خاموشی سے سر جھکائے لیا اور صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عارف بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے احسن کا چہرہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی انم کے آنسو۔ وہ خود بھی اندر سے ایک جنگ لڑ رہا تھا کہ ایک طرف بھائی کی یاد اور اس کا نام تھا اور دوسری طرف انم کا وجود جب اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اگلے دن کی صبح خان ولا میں معمول کے مطابق شروع ہوئی تھی۔ آفتاب کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کا ماحول کسی برفانی رات کی طرح ٹھنڈا اور افسردہ تھا۔ انم صبح سویرے ہی اٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے واضح تھے، اس کی بے خوابی اور اندرونی کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ اسے چپ چاپ اپنے بالوں کو سنوارا، چادر درست کی اور سسرال والوں کے ناشتے کی تیاری کے لیے کچن کا رخ کیا۔ کچن میں ملازمہ نسرین پہلے ہی موجود تھی۔ نسرین نے جب انم کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ بی بی جی، آپ نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ نسرین نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں نسرین، تم بابا سائیں اور اماں جی کے ناشتے کی تیاری کرو، عارف صاحب بھی ابھی اٹھنے والے ہی ہوں گے، ان کے لیے بلیک کافی بنا دینا، انم نے مدھم آواز میں جواب دیا اور خود برتن سمیٹنے لگی۔ انم کی زندگی پچھلے چند ہفتوں میں بالکل بدل چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنے میکے میں سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، جس کے ہنسنے پر پورا گھر کھلکھلا اٹھتا تھا، آج وہ اس گھر کے ایک کونے میں سائے کی طرح خاموش رہتی۔ اس کی ہر سانس میں ایک خوف اور عارف کی تلخ باتوں کا ڈر بس چکا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے والدین سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پریشانی ان کے لیے کسی بڑے دکھ کا باعث بنے گی۔ کچھ ہی دیر میں عارف تیار ہو کر کچن کے پاس سے گزرا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور سخت تھا۔ اس نے انم کو دیکھا جو نسرین کی مدد کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم اٹکے، مگر پھر اس نے فوراً نظریں چرا لی اور ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر صاحب اور بیگم شائستہ پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ سکندر صاحب اپنے اخبار کے صفحات پلٹ رہے تھے، جبکہ بیگم شائستہ اپنے جوڑوں کے درد کی وجہ سے آہستہ آہستہ چائے پی رہی تھی۔ عارف بیٹا، آج تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ناشتہ تو کر لو، بیگم شائستہ نے پیار سے کہا۔ اماں جی، مجھے آفس میں ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، وقت بالکل نہیں ہے، عارف نے اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ عارف، 2 منٹ بیٹھو، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، سکندر صاحب نے اپنا اخبار میز پر رکھتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ عارف نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی بابا سائیں، فرمائیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم انم کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہو۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری بیوی ہے۔ اگر احسن اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس لڑکی کو سزا دو جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بے قصور ہے عارف، سکندر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا سائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میں نے آپ دونوں کے کہنے پر نکاح کر لیا، مگر آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں احسن کی جگہ کسی اور کو دے دوں گا یا اس رشتے کو زبردستی قائم رکھوں گا۔ مجھ پر اور دباؤ نہ ڈالیں، عارف نے ناگواری سے کہا۔ اس وقت انم ٹرے میں کافی لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے عارف کے الفاظ سن لیے، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کافی کا کپ عارف کے سامنے رکھ دیا۔
عارف نے کپ کو دیکھا اور بغیر پیے ہی اٹھ گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بیگم شائستہ نے انم کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اماں جی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، انم نے ایک جعلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کے اندر کا انسان تڑپ رہا تھا۔ دن کا بیشتر حصہ انم نے گھر کے کاموں اور بیگم شائستہ کی دیکھ بھال میں گزارا۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو اس کی نظر الماری کے اوپر رکھے ایک پرانے بکس پر پڑی۔ اس نے اسٹول لگایا اور بکس نیچے اتارا۔ وہ بکس احسن کی پرانی یادوں اور تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ انم نے بکس کھولا تو اس میں احسن اور عارف کی بچپن اور لڑکپن کی تصویریں نکلی۔ تصاویروں میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ عارف کے چہرے پر ایک کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ تھی جو اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ انم تصاویر دیکھ رہی تھی کہ اچانک عارف کی آواز کمرے کے دروازے پر گونجی۔ تم میری اجازت کے بغیر میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ انم ڈر کے مارے چونک گئی اور اس کے ہاتھ سے تصویریں نیچے گر گئی۔ عارف تیز قدم اٹھاتا اندر آیا اور اس نے جھک کر تمام تصویریں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے یا میرے بھائی کی یادوں سے دور رہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ہماری ذاتی چیزوں کو چھیڑو؟ عارف نے چلاتے ہوئے کہا۔ عارف صاحب، میں صرف کمرے کی صفائی کر رہی تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ انم نے ڈرتی ہوئی صفائی دینی چاہی۔ صفائی؟ یا تو ہمارے ماضی کی زندگی میں مداخلت کرنا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ ان چیزوں کو مٹا کر خود کو اس گھر کا واحد مالک بنا لو؟ عارف کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ انم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پہلی بار عارف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس عارف صاحب، بہت ہو گیا، آپ آخر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں زندہ بچ گئی؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے سسرال اور اپنے والدین کی عزت بچانے کے لیے آپ سے نکاح کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں ہر روز اور ہر لمحہ ایک نئی موت مرتی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن روز روز مجھے یہ ذلیل نہ کیا کرے۔ انم کی بات سن کر عارف بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی سختی ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ الجھن اور صدمے نے لے لی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انم جو ہمیشہ خاموش اور سہم کر رہتی ہے یوں اپنے جذبات کا دھماکہ کرے گی۔ طلاق؟ عارف کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ ہاں، طلاق، کیونکہ اس بے حسی اور روز روز کی ذلت سے بہتر ہے کہ میں اکیلی اپنی زندگی گزار لوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ایک بوجھ ہوں، تو ہٹا دیں اس بوجھ کو، انم نے روتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ عارف وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے بھائی کی تصویر تھی، لیکن اس کا ذہن انم کے الفاظ پر ٹک گیا تھا۔ اس نے پہلی بار غور کیا تھا کہ انم کی آنکھوں میں کتنا درد تھا۔ وہ جس لڑکی کو خود غرض اور چالاک سمجھ رہا تھا، وہ تو خود ایک بہت بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ عارف صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے اندر ایک شدید جنگ جاری تھی۔ ایک طرف اس کا انا اپنے بھائی کی یاد سے جڑی وہ غلط فہمی تھی جو اس نے پال رکھی تھی، اور دوسری طرف انم کے وہ سچے آنسو تھے جو اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر انم کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ بیگم شائستہ کے کمرے میں ہی ان کے پاس سو گئی۔ عارف پورا وقت اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی اور ویران لگ رہا تھا، جیسا کہ انم کی موجودگی اس کمرے کو ایک خاموش زندگی دیتی۔ اگلے کچھ دن تک انم نے عارف سے بالکل بات نہیں کی۔ وہ اس کے سامنے بھی نہیں آتی۔ اگر عارف کمرے میں آتا تو وہ فوراً باہر چلی جاتی۔ عارف نے محسوس کیا کہ انم نے اس سے بالکل فاصلہ اختیار کر لیا، اور یہ فاصلہ اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ اس فاصلے کے دوران گھر کا ماحول عجیب سی سکوت میں ڈوب گیا۔ عارف روزانہ صبح جب جاگتا تو صوفہ خالی ملتا۔ وہاں انم کے کپڑے، اس کا دوپٹہ اور اس کے ہاتھ کی رکھی چائے کی پیالی اب نہیں ہوتی تھی۔ عارف الماری کھولتا تو اسے یاد آتا کہ کیسے انم خاموشی سے اس کی شرٹس اور ٹائیاں ترتیب سے رکھتی۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتا کہ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ انم کا اس سے دور رہنا ہی اس کا سکون تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب یہ سکون اسے زہر جیسا لگ رہا تھا۔ آفس کا ماحول بھی عارف کے لیے پرسکون نہیں رہا۔ وہ فائل سامنے کھولے بیٹھتا، لیکن اس کا ذہن مسلسل انم کے غصے، اس کے بہتے آنسو اور اس کی طلاق والی بات پر اٹکا رہتا۔ اس کے بہترین دوست اور بزنس پارٹنر حمزہ نے جب عارف کو یوں گم سم اور پریشان دیکھا تو اس کے کیبن میں چلا آیا۔ عارف، کیا بات ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کافی الجھے ہوئے ہو۔ کوئی بزنس کی ٹینشن ہے یا گھر کا معاملہ؟ حمزہ نے کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔
عارف نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پیشانی کو مسلا۔ حمزہ، زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا دونوں ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں نے انم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے اسے اپنے بھائی کی جانے کا ذمہ دار سمجھا، لیکن سچ یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور اب جب اس نے مجھ سے طلاق مانگی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ حمزہ نے عارف کو غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ عارف، تم نفرت نہیں کر رہے تھے، تم صرف اپنی انا اور جرم کے احساس کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ تم احسن بھائی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں وہ جیتا جاگتا انسان نظر ہی نہیں آیا جو تمہارے گھر میں روز گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا۔ انم ایک باوقار لڑکی ہے عارف، اگر اس نے طلاق کی بات کی ہے تو سوچو اگر تم نے اسے کس حد تک مجبور کیا ہوگا۔ اگر اب بھی تم نے قدم نہ بڑھایا تو تم ایک مخلص انسان کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ حمزہ کے الفاظ عارف کے دل میں اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ وہ اب ہر لمحہ اسی ادھیڑ بن میں رہنے لگا کہ وہ کس طرح انم سے معافی مانگے اور اپنی باتوں کی تلافی کرے۔ دوسری طرف خان ولا میں بیگم شائستہ نے انم کو اپنے پاس بٹھایا۔ انم کی چہرے کی زردی اور خاموشی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا انم، میں جانتی ہوں عارف نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن کیا تم مجھے اپنی ماں نہیں مانتی، اپنے اس گھر کو اپنا نہیں سمجھتی؟ بیگم شائستہ نے انم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شفقت سے کہا۔ اماں جی، میں آپ کی اور بابا سائیں کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن جہاں میری کوئی قدر نہ ہو، جہاں مجھے روز یہ احساس دلایا جائے کہ میں ایک بوجھ ہوں، وہاں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ انم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ عارف بدلے گا انم، مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، بس تم تھوڑا صبر کرو، بیگم شائستہ نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران انم کے میکے سے اس کی والدہ کا فون آیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ انم نے گلے میں اٹکی ہوئی آنسوؤں کو بمشکل ہی نگلا اور مسکرا کر ماں کو یقین دلایا کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے اور عارف اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ جب اس نے فون بند کیا تو پیچھے عارف کھڑا تھا۔ اس نے انم کو اپنی ماں سے بات کرتے اور جھوٹ بولتے سن لیا تھا۔ عارف کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ حقیر جانا، وہ اس کی اور اس کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنے والدین سے بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ انم، تم نے اپنی ماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم بتا سکتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتا ہوں۔ عارف نے آہستہ سے پوچھا۔ انم نے عارف کی طرف دیکھے بغیر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کہا، میری ماں پہلے ہی ایک بیٹی کی بیوہ ہونے اور اس کی دوسری شادی کے صدمے سے گزر چکی ہیں۔ میں انہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی، اور ویسے بھی یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کسی کے سامنے تماشا بنانے کا شوق نہیں ہے۔ یہ بات عارف کے دل پر ایک اور کوڑے کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے اپنے قدم پیچھے موڑ گیا۔ اگلے دن عارف نے سوچا کہ وہ انم کا موڈ بہتر کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائی اور پھول لائے گا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ انم بیگم شائستہ کے جوڑوں پر مالش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ میں بات کر رہی ہے۔ عارف چند لمحات کے لیے دروازے پر ہی رک گیا۔ انم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ مسکراہٹ اس کی زندگی کی تمام اندھیروں کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دن گزر گیا اور دونوں کے درمیان کھنچاؤ برقرار رہا، لیکن عارف کا رویہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس نے اب انم پر چیخنا بند کر دیا تھا، اور وہ جب بھی گھر آتا اس کی نظریں انم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی۔ انم کی سادگی، اس کی خاموش خدمت اور اس کا خلوص عارف کے سخت دل کی ہر دیوار کو دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ ایک رات شدید طوفانی بارش ہوئی، بجلی اچانک چلی گئی اور پورا خان ولا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تیز ہوائیں کھڑکیوں کی شیشوں پر شور مچا رہی تھیں۔ انم جو کچن سے موم بتی لے کر اپنے کمرے میں آ رہی تھی، جیسے ہی ہال سے گزری تو ایک زوردار بادل کی گرج کی آواز آئی۔ انم ڈر کے مارے چونکی اور اس کے ہاتھ سے شمع زمین پر جا گری۔ اندھیرے میں اس کا بازو قالین کے کونے میں الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ عارف نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیراؤ میں تھام لیا۔ چند لمحات کے لیے ہال میں صرف ان کی تیز سانسوں اور باہر گرتی بارشوں کا شور تھا۔ عارف کا ایک ہاتھ انم کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے کندھے پر۔ انم کی جسم کی کپ کپاہٹ اور اس کی نیلی آنکھوں کی خوف زدہ چمک عارف کو اتنے قریب سے محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو انم؟ عارف نے پہلی بار انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ انم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً عارف کی سینے سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔
जी मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ें। आरिफ ने उसकी गिरफ्त ढीली नहीं की, बल्कि और नरमी से उसका चेहरा अपने करीब किया। तुम डर क्यों रही हो? मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा। अब नहीं। अब की बातें और आपका रवैया दुश्मनों से कम नहीं था आरिफ साहब। अनंत की आवाज़ में दुख और सच्चाई थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे मालूम है अनम, मैंने तुमसे वो रवैया रखा जो तुम्हारा हक नहीं था, लेकिन यकीन करो, अंधेरे के इस तूफान की तरह मेरे अंदर का तूफान भी अब थम रहा है। उस रात के बाद से खानविला की फिजा में तलातम खत्म हुआ। आरिफ ने दफ्तर के कामों से जल्दी फारिग होकर घर आना शुरू कर दिया ताकि वो अनम के साथ वक्त गुजार सके। उसी शाम खानविला में एक बड़ी खानदानी दावत का एहतमाम किया गया। सिकंदर साहब के बिजनेस के कुछ अहम शराकतदार और पुराने खानदान दोस्त आने वाले थे। बेगम शाइस्ता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी अनम के सर पर थी। अनम ने अकेले ही पूरे घर की सजावट, खाने का इंतजाम और मेहमानों की खातिरदारी का सामान किया। उसने एक खूबसूरत लाइट पिंक रंग का सादा मगर नफीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी मासूमियत और खूबसूरती मजीद निखर कर सामने आ रही थी। दावत शुरू हुई तो मेहमान आने लगे। आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातचीत कर रहा था, मगर इसकी नज़रें मुसलसल अनम को तलाश कर रही थी, जो बड़ी महारत और तमीज़ के साथ तमाम मेहमानों की देखभाल कर रही थी। आरिफ के एक दोस्त ने आरिफ से कहा, आरिफ, तुम्हारी बीवी अनम वाकई एक बहुत ही सलीकामंद और बाअखलाक खातून है। सच कहूँ तो तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी शरीके हयात मिली जो इतने मुश्किल हालात के बाद भी तुम्हारे ख़ानदान को संभाले हुए है। आरिफ ने अपने दोस्त की बात सुनी तो उसका दिल एक अजीब से एहसास से भर गया। उसने पहली बार दूसरे लोगों की नज़रों से अनम को देखा। वो वाकई कितनी बावकार थी। उसने कभी अपने दुख का मुजाहरा दूसरों के सामने नहीं किया। अचानक किचन की तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई और शीशी की टूटने का शोर बुलंद हुआ। आरिफ फौरन उस तरफ भागा। किचन में एक लंबा लैंप गिरकर टूट चुका था और अनम का हाथ शीशे के एक टुकड़े से कट गया था। उसके हाथ से तेज से खून बह रहा था और वो दर्द से अपने होंठ फेंच रही थी। आरिफ ने जब खून देखा तो उसका रंग उड़ गया। वो तमाम मेहमानों को भूलकर एक सेकंड में अनम के पास पहुंचा। अनम, तुम ठीक हो? आरिफ ने घबराकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं ठीक हूँ आरिफ साहब, बस ज़रा सा कट गया है। अनम ने अपना हाथ पीछे हटाने की कोशिश की, मगर आरिफ ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। खामोश रहो, इतना खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि ज़रा सा कट गया है। आरिफ ने पहली बार गुस्से की बजाय शदीद फिक्रमंदी के साथ कहा। वो फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और अनम को किचन की कुर्सी पर बिठाया। उसने बड़ी नरमी और एहतियात से अनम के ज़ख्म को साफ किया, उस पर मरहम लगाई और पट्टी बांधी। इस पूरे अमल के दौरान आरिफ के हाथ हल्के से कांप रहे थे और उसकी आंखों में अनम के लिए वाज़ेह खौफ था कि कहीं उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। अनम खामोशी से आरिफ का चेहरा देख रही थी। आरिफ की आंखों में वो नफरत या सख्ती कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेपनाह फिक्र और हमदर्दी थी। दर्द हो रहा है? आरिफ ने पट्टी बांधते हुए नज़रें उठाकर पूछा। नहीं, अब नहीं, अनम ने मध्यम आवाज़ में कहा। आरिफ ने एक लंबी सांस ली और उसका हाथ थामे रखा। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अनम, हर वक्त दूसरों का सोचती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अनम का दिल आरिफ की इस रूप को देखकर पिघलने लगा, मगर उसने अपने जज्बात को दबाया। ये वाक़या इन दोनों के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद से आरिफ ने अनम से फासला बनाना छोड़ दिया। वो अब शाम को जल्दी घर आने लगा और अनम से छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करता। एक शाम आरिफ ने किचन में जाकर अनम को देखा, जो शाम की चाय बना रही थी। अनम, अगर तुम मसरूफ़ ना हो तो क्या हम थोड़े वक्त के लिए छत पर बैठ सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरिफ ने नहायत संजीदगी से पूछा। अनम ने ताज्जुब से उसे देखा, मगर फिर खामोशी से सर हिला दिया। जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। शाम का मंजर बहुत दिलकश था। आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग बिखरे हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनम चाय की ट्रे लेकर छत पर पहुंची तो आरिफ पहले से ही वहां रेलिंग के पास खड़ा दूर उफक को देख रहा था। अनम ने चाय के कप मेज़ पर रखे और खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। आरिफ इसके करीब आया और चाय का एक कप उठाकर अनम की तरफ बढ़ाया। अनम, मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। आरिफ ने गहरी और जज्बाती आवाज़ में शुरुआत की। जी आरिफ साहब। आरिफ ने एक लम्हे के लिए वक्फा लिया और फिर अनम की नीली आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने पिछले तमाम दिनों में तुम्हारे साथ जो रवैया रखा वो बिल्कुल गलत और नाइंसाफ़ी पर मबनी था। मैं अपनी अना, अपने गुस्से और अपने भाई के जाने के दुख पे इस कदर अंधा हो चुका था कि मैं तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारे तड़पते हुए दिल को देख ही नहीं सका। मैं समझता था कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और तुमने अपने मफाद के लिए मुझसे निकाह किया, लेकिन मैं गलत था। तुम इस सब में सबसे ज़्यादा मजलूम और बेकसूर थी।
انم نے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عارف کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عارف خان، جو اتنا خوددار، ضدی اور مغرور تھا، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ عارف صاحب، آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ انم نے کانپتے ہوئے کہا۔ چونکہ یہ سب سچ ہے انم۔ عارف نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے انم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں اس رشتے کو ایک سچے، پاکیزہ اور حقیقی رشتے کے طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ انم کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی، سکون اور تحفظ کے تھے۔ اس نے عارف کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جہاں سچائی اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی برے دل سے نہیں دیکھا عارف، انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے ایک انسان سمجھیں، کوئی بوجھ یا نفرت کا نشانہ نہ بنائیں۔ عارف نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی اور انم کو اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر ایک پاکیزہ بوسہ دیا۔ اس دن کے بعد خان ویلا کی فضائیں بالکل بدل گئیں۔ عارف اور انم کے درمیان جو برف جم چکی تھی، وہ مکمل طور پر پگھل گئی تھی۔ عارف اور انم کا بہت خیال رکھتا، اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ اب اس کے ساتھ مارکیٹ جاتا، اس کی پسند ناپسند پوچھتا، ہر شام اس کے لیے وقت نکالتا۔ اگلے چند دنوں میں انم کا چہرہ کھل اٹھا، اس کے گالوں پر لالی واپس آ گئی اور اس کی مسکراہٹ پورے خان ویلا کو دوبارہ سے روشن کر دیا۔ بیگم شائستہ بھی اپنے بیٹے اور بہو کو یوں خوش دیکھ کر ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ سکندر خان صاحب بھی جب اپنے بیٹے کو بدلے ہوئے پایا تو ان کے کاندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ایک دن عارف شام کے وقت جلد گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز کا ایک بڑا بنڈل تھا۔ اس سے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ انم الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھ رہی ہے۔ انم، ذرا ادھر آؤ، عارف نے پرجوش انداز میں کہا۔ انم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے، اور یہ سب کیا ہے؟ عارف نے بیگز بیڈ پر رکھے اور انم کا ہاتھ تھام کر اس کے بیڈ کے پاس لایا۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، چلو کھول کر دیکھو۔ انم نے جھجکتے ہوئے بیگز کھولے۔ ان میں نہایت خوبصورت شاہانہ انداز کے اردو ڈیزائن والے ملبوسات اور نفیس جیولری کے ڈبے تھے۔ عارف صاحب، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، انم نے شرما کر کہا۔ تم میری بیوی ہو انم، اور دنیا کی ہر خوشی پر تمہارا حق ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے یہ سب لانا، عارف نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انم کے دل میں عارف کے لیے جو تھوڑا بہت ڈر اور تحفظات باقی تھے، وہ اس کی اس بے پناہ توجہ سے بالکل ختم ہو گئے۔ وہ دونوں رات کو دیر تک بیٹھ کر اپنے ماضی، اپنے بچپن اور اپنی پسند ناپسند پر باتیں کرتے رہے۔ وہ رشتہ جو ایک مجبور اور بے حس نکاح سے شروع ہوا، اب دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت بندھن بن چکا۔ کچھ ہفتوں بعد سکندر صاحب نے ان دونوں کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انم اور عارف کو ڈائننگ ہال میں بلایا اور ان کے سامنے ایک لفافہ رکھا۔ عارف، انم، تم دونوں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت کچھ برداشت کیا۔ اب وقت ہے کہ تم دونوں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرو اور کچھ وقت کے لیے اکیلے گزارو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے ناران کاغان کا ایک ہفتے کا ٹرپ پلان کیا ہے، سکندر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ انم کا چہرہ فرط حیا سے سرخ ہو گیا، جبکہ عارف نے مسکرا کر اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ شکریہ بابا سائیں، اس کی واقعی ہم دونوں کو ضرورت تھی۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں ناران کاغان کی حسین وادیوں میں موجود تھے۔ شاداب پہاڑ، برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، سنسناتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں اور جھیل سیف الملوک کا جادوئی منظر ان دونوں کے رشتے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے سے باہر کا نظارہ حیرت انگیز تھا۔ وادی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکی کی شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عارف نے انم کے کاندھوں پر ایک گرم شال اڑائی اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیراؤ میں لیا۔ تم خوش ہو انم؟ عارف نے اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا۔ بہت خوش ہوں عارف صاحب، اتنی خوشی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خواب نہ ٹوٹ جائے، انم نے اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے کہا۔ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، میں ہر لمحہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہارا ماضی کا ہر دکھ مٹ جائے، عارف نے پختہ عزم سے کہا۔ اگلے دن دونوں جھیل سیف الملوک کے کنارے ٹہلنے لگے۔ عارف انم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا تاکہ وہ برف پر نہ پھسلے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی قدرتی خوبصورتی اور خاموشی میں صرف ان دونوں کی قدموں کی آہٹ اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ عارف، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے ایک لمبا اور اندھیرا سفر طے کر کے روشنی پا لی ہے، انم نے وادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ روشنی تم خود لے کر آئی ہو انم، عارف نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میں نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا، لیکن اب تو میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔
تم میری بیوی اور آخری محبت تم میری پہلی اور آخری محبت ہو انم خان۔ انم نے مسکرا کر اپنا سر عارف کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناران کاغان کی اس خوبصورت سفر سے واپسی کے بعد خان ولا میں خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ عارف اب مکمل طور پر بدل چکا۔ اس صبح جب بھی آفس کے لیے نکلتا، انم کا ماتھا چومنا، اس کی خیر و عافیت کی دعا لینا اس کا روز کا معمول بن چکا۔ آفس کی مصروفیات کے باوجود وہ دن میں 3-4 بار انم کو فون کر کے اس کا حال ضرور پوچھتا۔ ایک دن عارف جب شام کو گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک خاص ہلچل تھی۔ بیگم شائستہ کچن میں نسرین کو نئی نئی ڈشز بنانے کی ہدایت دے رہی تھی اور سکندر صاحب بھی اپنے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ لیے لیونگ روم میں بیٹھے فون پر کسی سے خوشی سے بات کر رہے تھے۔ عارف اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سکندر سے پوچھا، بابا سائیں خیریت ہے؟ آج گھر میں کوئی خاص بات ہے؟ سکندر صاحب نے فون رکھا اور عارف کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عارف بیٹا، ڈاکٹر کا فون آیا تھا۔ انم کی رپورٹس بالکل پازیٹیو آئی ہیں۔ تم باپ بننے والے ہو، تم اس گھر کو وارث دینے والے ہو۔ عارف کی قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کی سانسیں اٹک گئی ہیں۔ اس کے سامنے ماضی کے تمام دکھ اور پھر انم کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اپنے کمروں کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ انم بیڈ پر بیٹھی ایک چھوٹے سے چھوٹے کپڑے کو ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مائیت کے اولین احساسات کی روشنی تھی اور اس کا چہرہ فرط حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ عارف نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے قدم بڑھائے اور انم کے سامنے بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے انم کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ عارف صاحب کیا ہوا؟ انم نے حیرت سے پوچھا۔ عارف نے جب سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انم، میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ میں نے تمہیں کتنا تڑپایا، تمہیں کتنے دکھ دیے، لیکن تم نے میری زندگی کو جنت بنا دیا۔ مجھے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ انم۔ انم نے عارف کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور مسکرا کر کہا، عارف صاحب، پرانی باتیں بھول جائیں۔ اللہ نے ہمارے سفر کو انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب ہمیں صرف آنے والی خوشیوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں خان ولا کا ماحول انم کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ بیگم شائستہ نے انم کو کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ نسرین اور باقی ملازمین دن رات انم کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ عارف کی تو دنیا ہی بدل گئی اور اب وہ آفس کا آدھا کام گھر سے ہی لیپ ٹاپ پر نپٹاتا تاکہ انم کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ ہر شام وہ انم کو لے کر خان ولا کے خوبصورت لان میں ٹہلتا۔ وہ انم سے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا، اس کا نام سوچتا، اس کے کھلونے اور کمرے کی ڈیکوریشن کا پلان بناتا۔ انم، اگر بیٹا ہوا تو میں اسے اپنی طرح بالکل ضدی نہیں بناؤں گا۔ وہ تم پر جائے گا، بالکل نرم دل اور خوبصورت۔ عارف نے لان میں بینچ پر بیٹھتے ہوئے انم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ انم نے شرارت سے کہا، اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، وہ بالکل اپنی ماں کی طرح باوقار ہوگی۔ عارف نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ماہ و سال گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب خان ولا میں نوزائیدہ بچے کی رونے کی آوازیں گونجی۔ انم نے ایک نہایت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں جب ڈاکٹر نے ننھی سی بچی کو عارف کی گود میں دیا تو عارف کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی ننھی پری کو دیکھا جس کے نیلے رنگ کی آنکھیں بالکل انم جیسی تھیں۔ عارف نے جھک کر اس کی چھوٹے سے ماتھے پر بوسہ دیا اور انم کی طرف دیکھا جو بیڈ پر تھکی ہوئی تھی مگر بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ عارف نے بچی کو انم کی گود میں رکھا اور اسی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہماری بیٹی، ہماری نور۔ سکندر صاحب اور بیگم شائستہ نے ہسپتال پہنچ کر پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی۔ بیگم شائستہ نے بچی کو گود میں لے کر عارف اور انم کو بے پناہ دعائیں دی۔ سکندر صاحب نے کہا کہ نور کے آنے سے خان ولا کی تمام پرانی تلخیاں اور دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کچھ سال گزر گئے، ننھی نور اب 3 سال کی ہو چکی۔ پورے گھر کی اب وہ رونق تھی۔ وہ پورے گھر میں اپنی نئی پائلوں کی چھن چھن سے بھاگتی پھرتی۔ عارف جب بھی گھر سے لوٹتا، نور دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور عارف اسے ہوا میں اٹھا کر چومتا۔ ایک شام خان ولا کے لان میں پورا خاندان جمع تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سکندر صاحب اور بیگم شائستہ چائے پی رہے تھے جبکہ نور لان میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ عارف اور انم لان کے ایک کونے میں کھڑے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ عارف نے انم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ انم، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس دن تمہاری باتوں پر غور نہ کیا ہوتا، اگر میں اپنی انا کے پیچھے ہی چھپا رہتا تو میں کتنی بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا۔ عارف نے دور ہنستے ہوئے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انم نے عارف کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عارف صاحب، کچھ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم چاہے کتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں۔
اگر دلوں میں خلوص اور سچائی ہو تو اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ عارف نے مسکرا کر انم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور ابدی مسکراہٹ تھی جو اب عارف کی زندگی کی سب سے بڑی دولت بن چکی۔ خان ولا کی فضائیں اب محبت، احترام اور مکمل خوشی سے معطر تھیں، جہاں کوئی ماضی کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک خوبصورت حال اور روشن مستقبل تھا۔